अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सूरह निसा की आयत नंबर 3 तक पढ़ लिया था और मैं चाहूँगी कि आप लोग सब बहुत कंसंट्रेट रहें। वो इसलिए मैं चाहूँगी आपका कंसंट्रेशन, कि आपकी तवज्जो, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ही आम इस आयत को बहुत गलत तरीके से लिया गया कि जिस आयत में तासुर ये दिया गया था कि जी यतीमों के साथ ज़्यादती मत करो, इसलिए उनसे शादी के भी मामले में कोई ज़्यादती ना करो, उसे फॉर ग्रांटेड मत लो। वहाँ पर आम उलमाओं ने, ज़्यादातर उलमाओं ने ये इम्पैक्ट दिया कि ये आयत 4 शादी की इजाज़त की है, जबकि इसके अंदर कोई 4 शादी की इजाज़त नहीं है। इसके अंदर यतीमों को, घर की बच्चियों को, घर के बच्चों को फॉर ग्रांटेड मत लो। जो तुमको बाहर की बच्चियां समझ आ रही हैं, इन पे तरस खा के शादियां नहीं करो, इनको बर्बाद मत करो। जाओ बाहर जाओ, बाहर की लड़कियों से शादी करो जो तुम्हें पसंद हो। क्या अल्फाज आ रहे हैं? मा ताबा लकुम, जो तुम्हें पसंद हो। इन पे तरस खा के शादियां मत करो, हक अदा नहीं कर सकोगे और फंसोगे, कयामत के दिन जलील होगे। और मैं तो हर उस आदमी से कहती हूँ और हर उस औरत से कहती हूँ कि जिसने मियाँ बीवी के मामले में एक तो तलाक़ें दी या शादियां फजूल कर कर किसी को उलझा दिया, हर कोई को मकाफात अमल से गुजरना पड़ेगा। बहुत बुरी सज़ा है उसका बुढ़ापा भी बहुत बर्बाद होगा और आखिरत तो उसकी बर्बाद होनी होनी है। तो इसलिए अल्लाह ताला मुझको, आपको, हम सबको अक्ल सलीम दे, हम सबको माफ़ी अता फ़रमाए, हम सब की इस्लाह कर दे, हम सब के पिछले गुनाहों को माफ़ कर दे। लेकिन बहुत बहुत ज़्यादती है, जिसको जुल्म कहा जाता है, जिसको ज़्यादती कहा जाता है, कि इस आयत की इंटरप्रेटिंग ये थी नहीं कि धड़ल्ले से ऐसा लगता है सब जाहिल बैठे हैं और इन मौलवियों को, इन मुफ्तियों को, इन कुरान पढ़ाने वालों को कोई बोलने वाला नहीं। अल्लाह इनको जवाब देंगे, अल्लाह इनको बताएंगे। जो ये गलत इंटरप्रेटिंग करते हैं, गलत अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि इस आयत में 4 शादियों की इजाज़त है। इस आयत में तो एक सीधी सी बात थी कि 2 करो, 3 करो, 4 करो, 36 करो, लेकिन घर की बच्चियों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, यतीम बच्चों को ग्रांटेड फॉर नहीं लेना, और इस तरह से उनसे तरस खा के शादियां मत करो कि उनका हक अदा ना कर सको। और उसके बाद उसके लेवल पर बात हो रही थी आयत नंबर 3 में कि एक ही काफ़ी है। अगर तुम्हें खौफ है अल्लाह का कि तुम अदल नहीं कर सकोगे, तो एक, तो अल्लाह की इस बात पर भी थोड़ी नज़रसानी होनी चाहिए कि एक अल्लाह ने मशवरा दिया और कहा कि जिस आज़ाद को वाकई शादी बहुत ज़रूरी हो और उसके पास तगड़ा मेहर ना हो आज़ाद को देने का, क्योंकि आज़ाद और लौंडियों के मेहर में भी फ़र्क है, और लौंडियां अब है ही नहीं कोई, सब आज़ाद ही हैं। छोटे घर की भी बच्चियां वो आज़ाद कहलाएंगी और अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक उनको मेहर मिलेगा। तो फिर अल्लाह ने कहा कि अगर शादी की इतनी ही ज़रूरत है तो एक करो, और अगर इतनी ही ज़रूरत है तो बेशक कम मेहर देकर लौंडी से कर लो। नहीं तो अल्लाह ने एक आज़ाद को लौंडी से शादी करने का एडवाइस नहीं किया है। अल्लाह की किताब, आप वल मुहसनात के भी पहले पेज को देख लें जो कि अभी आएगा, वहाँ पर भी आपको क्लियर बताया जाएगा कि आज़ाद से करे, लौंडी लौंडी से करे। आज लौंडी नहीं है तो उसकी भी अंडरस्टैंडिंग ये हुई कि ये नहीं कहा जा रहा कि बंगले वाले बंगले वालों से करें और जी झुग्गी वाले झुग्गी वालों से करें, ऐसी नहीं बात आ रही। बट एक विजडम, एक अकल आपको दी जा रही है कि जैसे पढ़े लिखे तुम हो, ऐसी पढ़ी लिखी इस तकरीबन एवरेज की औरत हो, जैसा स्टैंडर्ड तुम्हारा है लिविंग का, एक रहने का, एक वे ऑफ टॉकिंग, एक रहने का अंदाज है, उससे थोड़ा सिमिलर होना चाहिए कि वो बच्ची या वो बच्चा आपकी फैमिली में ऑकवर्ड ना लगे। और ये हर माँ बाप हर जमाने में देखते आए हैं। हर जमाने में ये जाहिल पढ़े लिखे सब माँ बाप ये देखते हैं
کہ ہمارے طریقے کا ہو، اس میں کوئی تکبر، فخر، بدتمیزی اور ان ایتھک بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن اتنا ایتھیکلی ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے اندر رول مل جائیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں صرف انڈرسٹینڈ کرتی ہیں تو بڑی غور سے دیکھنے کی چیز ہے۔ میں علماؤں سے مخاطب ہوں کہ انہوں نے آیت نمبر 3 کی جو انڈرسٹینڈنگ کو بدلا، اور جو اس کے اندر ایک سٹیٹمنٹ آ گیا کہ جی قرآن میں کہاں لکھا ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا کہ 4 شادیوں کی اجازت ہے، 4 سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتے ہیں، تو وہ دھڑ سے سورہ نساء کی آیت نمبر 3 کوٹ کر دیتے ہیں کہ جی قرآن سے ثابت ہے کہ جی 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ کیوں غلط بول رہے ہو؟ وہاں کوئی ایسی اجازت نہیں لکھی کہ 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ ایمانداری سے یہ آیت پڑھنا۔ میں آپ کی فیڈ بیک کی منتظر رہوں گی۔ اگر آپ کو میری بات غلط لگتی ہے تو فیڈ بیک دیجئے گا، اگر آپ کو میری غلط بات لگتی ہے تو ضرور مجھے بتائیے گا۔ anyway، آگے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور آپ کو اور مجھ کو کیا سمجھا رہے ہیں۔ آیت نمبر 4 سورہ نساء، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً۔ اب یہ ٹاپک آ گیا کہ 2 عورتوں کو ان کے حق مہر۔ تو اب ہمیں ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی۔ اگر آپ قرآن پڑھانا چاہتے ہیں، اگر آپ عربک کو تھوڑا سا سمجھنا چاہتے ہیں قرآن کی، تو آپ کے پاس ایک آئیڈیا ہو گیا، آپ کی لسٹ میں ایک آئیڈیا ہو گیا آپ کو کہ صدقاتہن نحلہ، اور ٹاپک تھا شادیوں کا، ٹاپک ہے یتیم بچیوں سے شادی کا، یتیموں کے بارے میں ٹاپک تھا، اور ٹاپک آ گیا حق مہر کا، کہ گھر کی بچی دال برابر والی جو بات ہے، جو بار بار بولتے ہوئے مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا ہے، فور گرانٹیڈ بولتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ بار بار ایک ہی بات میں سمجھا رہی ہوں کہ ایک تو آیا کہ جو اپنی پسند سے کرو، ان کو روندنے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 2، گھر کی بچی کو گھر کی بچی سمجھ کر ان کے حق مہر کو ادھر ادھر کر دینا، کوئی خاطر میں ہی نہیں لانا۔ تو ہمارے یہاں تو ہمیں دور دور کے لوگوں میں بھی شادی ہوئی تو ہمیں اس طرح سے دھوکہ دیا گیا کہ جی جتنا سادہ حق مہر ہوگا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی، کہ سادہ مہر 500 روپے، 5 روپے، 5,000 روپے، 50,000 تو ہمارے خاندان میں بولنے کی بھی جرت نہیں تھی لڑکیوں کو یا ماں باپ کو، جبکہ 5 کروڑ بھی ہو سکتا ہے، 50 لاکھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جرت ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ جھوٹی حدیث لا کر ہم سب کو جو غلط گائیڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جی اللہ کی طرف سے ہے، کہ یہ جتنا سادہ مہر ہوگا اتنی بہترین شادی ہوگی۔ یہ سارے اللہ معاف کرے مولویوں کے دھندے، کہیں پر پیسہ کمانے کے دھندے ہیں تو کہیں پر اپنی نفسانی خواہشات کی ادائیگی کے دھندے ہیں، کہ کسی بھی ایسی چیز کو آسان کر دو جس سے آپ کی خواہش نفس پوری ہوتی چلی جائے اور آپ کو دھڑا دھڑ اجازتیں مل جائے شادیوں کی، اور لوگوں کو یہ مت تاثر دو کہ بہت بڑا مہر دینا پڑتا ہے۔ تو یہ دیکھ لیجئے گا، آپ کو انشاءاللہ یہ سارے نیٹ ورک کی جان پہچان اللہ آپ کو خیانت بتاتے رہیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر دور میں لوگوں کی خیانت بتاتے چلے جائیں گے، اگر آپ کے اندر بھی اخلاق ہو، آپ کو سمجھنا ہو۔ تو غور کیجئے کہ یہ جو آیت نمبر 4 ہے، یہ کوئی عام عورتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہی یتیم بچوں کی اور یتیم بچیوں کی بات ہو رہی ہے، کہ دو ان کو ان کے حق مہر خوشی کے ساتھ، ایسے بے دلی کے ساتھ، اور دوسرے بھی مردوں کے لیے روتے ہوئے دینا کہ تمہارا حق مہر تو اتنا ہے، میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن اب میں نے دے تو دیا ہے، لیکن میں کلاش ہو گیا ہوں، اگر تمہیں برا نہ لگے تو ہم مل جل کے کھا لیں، فقیر کہیں کا، بے غیرت کہیں کا۔ میں تو یہی کہوں گی کہ بھائی پہلے بول دیتا نا کہ اتنا پیار ہے ہم سے، تو جناب میں تم سے شادی کر رہا ہوں تم سے پیار کر کے، تو میں نے لوگوں کے آگے تو اتنا حق مہر لکھوا دیا، لیکن میں دے نہیں سکتا ہوں۔ اتنے غیرت مند تھے، پہلے سے ذرا کمرے میں بیٹھ کر بات کر لیتے نا نکاح سے پہلے، تو تمہیں پتہ چل جاتا لڑکی کو بھی تم سے کتنا پیار ہے اور تم کتنے باحیا ہو۔
تو یہ چیزیں غور کرنے کی ہیں، یہ کوئی ایسی پڑھنے کی آیتیں نہیں ہیں. غور سے پڑھیے کہ یہ کس کے لیے آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے. ہر مرد کے لیے آ رہا ہے، ہر عورت کے لیے آ رہی ہے سمجھنے کی آیت، لیکن اسپیشلی کانٹیکس یتیموں کا جا رہا ہے کہ ان کو خوش دلی کے ساتھ ان کے جو حق بنتے ہیں وہ مہر بھی دو. گھر کی بچیوں یا بچوں کے ساتھ اس طرح کا ظلم مت کرو. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ، اب دیکھیں مؤنث جمع آ گیا. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ، تابا تبنا، آپ نے پچھلی آیت میں تابا لفظ پڑھا نا جو پسند آئے تم کو، ٹھیک ہے. اب آپ نے دیکھا کہ تبنا یہ مؤنث جمع ہو گیا کہ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ، اگر عورتیں بھی پسند کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ تمہارے لیے اس میں سے کچھ صدقہ کر دیں وہ مہر کو، تو پھر تم اپنی پسند سے اگر وہ کریں تو فَكُلُوهُ، پس کھاؤ اس کو، ہنی ام مریا، مزے سے، حلال سمجھ کے، عزت کے ساتھ کھا لو. لیکن میں تو یہ کہہ رہی ہوں شادی سے پہلے ذرا بتا دیتے نا، شادی سے پہلے بتا دیتے ہیں، اتنے غیرت مند ہو تو شادی سے پہلے بتا دیتے. ہاں پھر بھی لڑکی چاہتی تو وہ کر لیتی تو پھر تمہارے لیے حلال ہو جاتا. یہ تو تم زبردستی حلال کر رہے ہو کہ شادی کی رات اس کو پٹی پڑھا رہے ہو کہ جناب اس طرح سے ہے اور تم اگر معاف کر دو تو میرے لیے اچھا ہوگا. تو یہ خود ہی دیکھ لیجئے گا کس کس نے یہ خیانت کی اور کون کون کس طرح کی کیٹیگری کا ہے. اینی وے یہ سیکنڈ پوائنٹ بھی ہم نے پڑھ لیا. وہ 4 شادیوں کا بھی ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہ آیت بالکل غلط کوٹیشن دیتی ہے. جو لوگ ابھی نئے زوم پر ابھی ایڈ ہوئے ہیں، انٹر ہوئے ہیں، ان کو میں بتا رہی ہوں یہ آیت کہ خدا را آپ کبھی یہ مسٹیک مت کیجئے گا کہ ایسے نہ کہیں کہ 4 شادی کی اجازت آیت نمبر 3 میں ہے. یہ ہے ہی نہیں. 4 شادی کی اجازت کا کوئی بتایا ہی نہیں گیا ہے. جیسے حیض کے ٹاپک میں نمازیں انہوں نے بند کر دی، نمازوں کا بتایا ہی نہیں گیا تھا. تو بہت جگہ جیسے کہ نبی کے آگے مت بولو زور سے، تو وہ ان کی مزار پر لگا دیا، ان کی قبر پر لگا دیا کہ جی نبی کے آگے زور سے مت بولو. تو یعنی وہ نبی سن رہے ہیں اور نبی کے آگے زور سے بولنا، چیخنا، یعنی یہ اس آیت کی انٹرپریٹنگ کر دیتے ہیں. یہ سارے خیانت کرنے والے مولویوں کو اللہ دیکھے گا. یہ سارے مولویوں کے کام ہے، یہ سارے علماؤں کے کام ہے، یہ سارے مفسرین کے کام ہے. میں تو اپنا کام کر کے اس دنیا سے جانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں نے انہیں بتایا تھا کہ یہ جو تم زور سے مت بولو نبی کے آگے، اس کی انٹرپریٹنگ کچھ اور تھی کہ ان کی زندگی میں اگر تم ان کو نبی مان لیتے ہو، جو لوگ نبی کے اوپر ہاتھ چلا سکتے ہیں، دشمن جنگ میں آمنے سامنے ہو سکتے ہیں نبی کے، ان سے یہ بات نہیں ہو رہی. مسلمانوں سے بات ہو رہی تھی کہ اگر تم نے نبی کو نبی مان لیا، جو نبی کو نبی نہیں مانتا وہ تو مار بھی دیتا ہے نبی کو، اور وہ تو جنگ کے بھی میدان میں کھڑا ہوتا ہے. آیت تو تم مسلمانوں پر آ رہی تھی کہ اگر تم جانتے ہو کہ یہ نبی سچے ہیں تو بدتمیزی مت کرنا. تو پھر اس نبی کے ساتھ تم نے گستاخی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنا ہے، اونچی آواز میں ان سے بات نہیں کرنا ہے. اگر تم نبی کو نبی مان لو تو اس کی انٹرپریٹنگ پتہ نہیں کدھر کدھر چھیڑ چھاڑ کر، لمبی چوڑی کر کے، اور پتہ نہیں کس طرح سے مروڑ تڑوڑ کے بیان کرتے ہیں. خدا ان کو بھی پوچھے گا جو ڈیلیبریٹلی کر رہے ہیں. سیکنڈ پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا، حیض کی آیت میں حیض کا لکھا ہے کہ انٹر کورس مت کرو. نماز کو گھسیٹ کر لے آئے اور تمام عورتوں کی نمازیں ضائع کرواتے ہیں، اور عورتیں بھی ایک نمبر کی جاہل اور نادان ہیں کہ ان بڑوں کی باتوں میں آ کر اپنی نمازوں کو چھوڑ رہی ہیں. اللہ جب ان سے پوچھیں گے کہ تم نے قرآن خود نہیں پڑھا تھا تو پھر کیا ہوگا وہ وقت، وہ سب خود اپنے لیے سوچیں. اور اب یہ تیسری آیت جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور ایسی میں آپ کو اور بھی بہت ساری آیتیں بتاؤں گی. شب معراج پر آیت لے جاتے ہیں جبکہ وہ شب معراج کی نہیں ہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری آیتیں لے جاتے ہیں جو اس سطح کی نہیں. تو بالکل اسی طرح کہتے ہیں جی 4 شادیوں کی اجازت سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں ہے. بالکل نہیں ہے. اس میں یتیموں کی بات ہو رہی تھی کہ تمہیں جو پسند آئے تم کرو، لیکن یتیموں پر ہاتھ صاف مت کرنا، لڑکوں پر بھی اور لڑکیوں پر بھی. میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ لڑکیوں کو بھی، اپنی لڑکیوں کو، اپنی کوئی بھی معذور بچیوں کو، تھوڑی سی پاگل لڑکیوں کو، تھوڑی سی کم عقل بچیوں کو ان کے سر مونڈ دیتے ہیں
کہ تمہارے گھر میں تمہارے بھائی بہن کے کوئی بچے یتیم ہوں، ان کے سر مونڈ دیتے ہوں، ساری زندگی اس بچے کی برباد کر دیتے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب صدقے کی بات کی، یعنی حق مہر کی بات کی، کہ اس طرح سے معافی تلافی نہیں کرنا چاہیے مہر کے معاملے میں۔ ہاں، اگر واقعی شادی کے بعد وہ خوش ہے، خوشی سے دے رہی ہے، تو تم کھا سکتے ہو، حلال ہے، لیکن دیکھ لو کس نوعیت پر وہ تمہارے لیے حلال ہوتا ہے۔ 2 پوائنٹ۔ اب آ جائیے 3rd پوائنٹ، اباؤٹ orphan، اباؤٹ یتیم، یعنی یتیموں کے بارے میں اب 3rd پوائنٹ ہمیں کیا دیا جا رہا ہے؟ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، یہ بھی یتیم کی طرف جائے گا کہ وہ یتیم بچے اگر سفہا ہیں، سفہا مینس ابھی چھوٹے ہیں، کم عقل ہیں، یا واقعی ریٹارٹیڈ ہیں، یا واقعی اب نارمل ہیں، یا ابھی چھوٹے ہیں، کیونکہ ابھی آگے آپ کے لیے آیت آ جائے گی کہ نابالغ کی بھی اس کا اپوزٹ ہوگا۔ تو مت دو اگر وہ کم عقل ہیں ان کے مال، التی جعل لکم قیاما، وہ مال جو، التی وہ مال جو، جعل اللہ بنا دیا ہے اللہ نے اس مال کو تمہارے لیے قیام کا ذریعہ۔ ناؤ کون آ رہا ہے پکچر میں؟ بہت بہت کانسنٹریٹ کریں، پکچر میں کون آ رہا ہے؟ بزنس پارٹنر آ رہا ہے، یا جو جوائن بزنس ہوتا ہے بھائی بہنوں کا، دادا دادی کا، نانا نانی کا، کسی کے بھی ساتھ۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کل بھی کہا تھا کہ یہ عام گلی کے یتیم خانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ عام آرفنیج کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ رحمی رشتوں کے ساتھ جو یتیم منسلک ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی ایسا یتیم ہے کہ ان کے مال تمہارے مالوں میں موجود ہیں، تو اب اتنا بھی خدا کا خوف، خدا کا خوف، خدا کا خوف غلط طریقے پہ لیتے ہوئے کہو جی میں تو ہاتھ نہیں لگاتا ان یتیموں کے مال پر، اللہ نے بڑی سخت بات کی ہے تو ان کو بچپن میں ہی دے دیا۔ یہ بھی تم پر آزمائش تھی کہ ان کے مال کو سنبھالو گے، ان کے مال سے مال پیدا کرو گے، ان کے مال سے مال کو پروڈیوس کرو گے، ان کے مال کو ایسے خرچ کرو گے کہ تمہیں بھی اب ان کا گھر چلانا ہے۔ یہ بہت بڑی آزمائش آتی ہے، اگر کوئی معذور بچہ پیدا ہو جائے تو آپ کے گھر میں آزمائش آ جاتی ہے، آپ کے ماں باپ بیمار پڑ جائیں، کوئی بچے کا فوری آپریشن ہو، آپ پر آزمائش آ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ایسا کوئی یتیم ہو جائے گھر میں تو سارے گھر والوں پہ آزمائش آ جاتی ہے۔ بیٹی طلاق ہو کر آ جائے تو آزمائش آ جاتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ماں باپ مر جائیں اور بہن گھر میں ہو بغیر شادی شدہ تو بھی بھائی بہنوں پہ آزمائش آ جاتی ہے۔ ایک شادی شدہ بہن کی وہ آزمائش نہیں ہوتی بھائی بہنوں پہ جتنا ایک غیر شادی شدہ بچی، وہ اگر ماں باپ مر جائیں اور وہ غیر شادی شدہ ہو تو بھائی بہنوں پہ زیادہ ذمہ داری آ جاتی ہے، پھر وہ ان کی اولاد کی طرح ان کو کنسیڈر کیا جائے گا کیونکہ اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ یہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے میں آپ کو شیئر کر رہی ہوں، تو دیکھ لو کہیں پر فیل نہ ہو جائیں، اور اللہ اول تو ہم سب پر رحم فرمائے۔ بٹ دس از لائف، دس از ورلڈ، یہ ادھر اپ اینڈ ڈاؤن اس طرح کے آتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو دوسری آزمائشوں سے بچا لے، تو اس لیے غور کیجئے گا کہ اب 3rd پوائنٹ کیا آیا آپ کا یتیموں کے بارے میں۔ اور یتیم کا ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ہے، باقاعدہ سوال ہوا یسألونک عن الیتامی، یسألونک عن الیتامی، اس کا مطلب کہ یہ اس زمانے میں بھی لوگوں کو بڑا کنسرن تھے اس معاملے میں سمجھنے کو کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے یتیم کے معاملے میں۔ تو اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ چھوٹے ہیں اور ان کے مال تمہارے مال میں پڑے ہیں، تمہاری فیکٹری میں ہیں، تمہاری دکان میں ہیں، تو ان کو نہیں دینا ہے جب وہ بچے ہیں، اور اسپیشلی وہ مال جو تمہارے لیے بھی قیام کا سبب ہے، تمہارے گھر چلتے ہیں، یتیموں کے گھر چلیں گے۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، رزق دو، روٹی روزی کا انتظام رکھو اس
پیسوں میں سے ان یتیموں کے لیے بھی، وَاکْسُوهُمْ پہناؤ ان کو، وَقُولُوا لَهُمْ اور بات کیا کرو ان یتیموں سے، قَوْلًا مَعْرُوفًا جیسے بات ایک معروف شریعت کے مطابق ہوتی ہے، معروف. اف یو نو اباؤٹ معروف، اگر آپ کو معروف کے بارے میں پتہ چل جائے کہ معروف کس کو کہتے ہیں، تو آپ کی بہت ساری الجھنیں دور ہو جائیں گی. کیونکہ معروف وہ چیز ہوتی ہے کہ وزڈم کے ساتھ معروف سمجھا جاتا ہے. اس کی اگزامپل میں یوں دے دوں کہ آپ اپنے بچے کو ڈانٹتے ہیں، وہ اسکول سے بھی آتا ہے یا وہ بیٹھا ہوتا ہے یا وہ بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے دوستوں میں، آپ کہتے ہیں بس اب بہت ہو گیا، جاؤ اپنے کمرے میں. تو وہ کہتے یار آپ ایسے کرتی ہو، یہ وہ امی کے گلے بھی لگ جائے گا، ابو کے بھی گلے لگ جائے گا. لیکن آپ یہی چیز کسی یتیم کو اپنے گھر میں بولیں، کھڑے ہو جاؤ، زیادہ کھانا نہیں کھانا ہے، جاؤ جلدی ہاتھ دھو، بس اب اور تم کو کوئی ایک پیس نہیں فرینچ فرائز کا لینا ہے، تم نے بہت کھا لیا ہے، کھڑے ہو جاؤ. یہ آپ یتیم کو نہیں کر سکتے ہو. وہ بچہ تو آپ کا اور پلیٹ میں سے 3 فرینچ فرائز لے کر کھڑا ہوگا، وہ بولو گی امی بولیں گی میں نے منع کیا تھا نا ایک بھی فرینچ فرائز نہیں لینا ہے تم کو. وہ 3-4 مٹھی میں بھر کر کھڑا ہو کے بھاگ جائے گا. یتیم اتنا ڈرے گا آپ سے کہ اول تو آپ کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ اس طرح سے ایک یتیم سے بات کرو. لیکن میں نے دیکھا کہ لوگوں نے کہا نہیں جی نہیں، اس کو تو ہم نے اپنا بچہ سمجھا ہوا ہے، جو ہمارے بچے ہیں وہ ہمارے گھر کے یتیم ہیں. نہیں جی، جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ وہ سہم جاتا ہے اور تمہارے بچے سہمتے نہیں ہیں. یہ میرا ایکسپیرینس ہوا ہے. ایکچولی ایکسپیرینس سے بھی میں بہت بات کر رہی ہوں کہ غلط بات مت کرو کہ جو میں اپنے لیے سمجھتا ہوں وہ یتیموں کے لیے، جو میں اپنے بچوں کو ایک تھپڑ مارتا ہوں تو یتیموں کو بھی مار دیتا ہوں. نو 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 نو، آئی نیور اگری. بالکل تم لوگ سمجھتے کیا نہیں ہو یا پاگل ہو کہ یتیم تو سہم جاتا ہے تمہاری آواز سے، تمہارا بچہ تو نہیں سہمتا. تمہارا بچہ تو پھر تمہارے گلے لگ جاتا ہے. یتیم تو کمرے میں جا کے روتا ہے کہ تم نے اس کو سب کے سامنے ذلیل کیا. تو ان کو سمجھانے کا معروف طریقہ سم تھنگ ڈفرینٹ ہوگا. اگر آپ کو اللہ نے عقل دی ہے تو شاید آپ کو، یا اگر مجھے اللہ عقل دے دے، میں غلط بول رہی ہوں. اللہ جس کسی کو بھی یتیم کی آزمائش آ جائے اس کو عقل نصیب فرمائے کہ وہ بیہیویئر جو آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کا ہے، یتیموں کو اگر آپ اپنا بچہ بھی سمجھتے ہو تو تھوڑا سا آپ کے پاس عقل ہوگی کہ ان کو کیسے ٹریٹ کیا جائے. تو اس لیے غور کرو کہ مال کی بھی بات ہو گئی کہ مال بھی ان کو بچپنے میں مت دو. ایسا بھی کوئی خدا نے نہیں بولا، بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ ان کے مال کو ترقی دو، ان کا گھر بھی پورا ہو، یہ تمہاری آزمائش ہے، ان کو پہناؤ بھی، ان سے معروف بات کیا کرو. اس پر میں نے اتنا ڈسکشن کیا. معروف بات کا مطلب آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ان کو ڈانٹنا کیسا ہے، پھٹکارنا کیسا ہے، ان کی سزا کیسی ہے، ان کا بیہیویئر، ان کے ساتھ آپ کا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے. 3 پوائنٹ ہم نے پڑھ لیا یتیموں کے لیے. 4تھ پوائنٹ، وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ ان کو ٹیسٹ کرتے رہا کرو، ان کی گرومنگ کرتے رہا کرو. ان کو، اس کا ٹیسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو امتحان میں ڈالتے رہو، یعنی ان کو دیکھتے رہا کرو، ان کی پالش کرتے رہا کرو. یہ تمہارے ہاتھوں پل بڑھ رہے ہیں، ان کو پیسے دے کے بھی چیک کیا کرو. ان کے پاس پیسے نہ ہوں تب بھی چیک کیا کرو کہ یہ کہیں چوری تو نہیں کر رہے ہیں. ان کو اب بہت بہترین انداز سے وابتلوا الیتامیٰ ان کی نگہداشت رکھو. حتیٰ یہاں تک تمہاری ذمہ داری ہے، جیسے تمہارے بچوں کی بھی تم پر اس وقت تک ذمہ داری ہے نا جب وہ بالغ ہو جائیں. تو اس کے بعد بھی ہمارے بچے ہم سے ڈرتے ہیں اور ہم اپنے ماں باپ سے ڈرتے ہیں. آج بھی اتنی بڑی عمر میں بھی ہم اپنے ماں باپ سے ڈرتے ہیں کہ ماں باپ کے آگے وہ بات نہیں کرتے ہیں، وہ کام نہیں کرتے ہیں جو انہیں ناپسند ہو. تو ان کا ٹیسٹ لیتے رہا کرو، ان کو دیکھتے رہا کرو یہاں تک اذا بلغ النکاح کہ وہ بالغ ہو جائیں، وہ نکاح کی عمر تک پہنچ جائیں. بلغو کا مطلب ہوتا ہے پہنچ جانا. یہاں تک جیسے تبلیغ ہم کہتے ہیں نا، پہنچانا بات کو، مبلغ کہتے ہیں نا بات کو پہنچانا. تو یہ کوئی مینسز آ جانے سے بلاغت نہیں ہو جاتی. یہ جو ہماری
پاکستان میں جو دعا زہرا کا قصہ اور یہ جو دوسری بچی کا قصہ ہے، اور یہ جو بڑے لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی ہے کہ پہلے حیض کے بعد دوسرے حیض کا بھی انتظار مت کرو، بچوں کی شادیاں جائز ہیں، یا 14 سال کی عمر میں اگر اس کو 13 سال کی عمر میں وہ بالغ ہو گئی ہے، بالغ کا مطلب ادھر انہوں نے کر دیا کہ مینسز آ جانا، جبکہ قرآن کی روح سے بالغ کا مطلب ہے کہ گھر کو اب وہ اکیلے چلا سکتی ہے، اب وہ پیسوں کا دھیان رکھ سکتی ہے، اب وہ خود بھی بزنس کر سکتی ہے، اب وہ بچے پیدا کر سکتی ہے، وہ خود بھی ایک پڑھی لکھی بچی ہوگی، بچہ ہوگا، کما سکے گا۔ وہ آپ نے دیکھا دعا زہرا اور اس کے شوہر کو، اس میں جو لوگ بھی کہتے ہیں یہ جائز ہے، خدا ان کے ساتھ ان کو بتائے گا کہ کتنی بڑی لعنت انہوں نے اٹھائی ہے، ایک بچی کو خراب کیا، ایک بچی کے ساتھ زیادتی کی، اس کا دماغ خراب کیا، وہ 14 سال کی عمر میں اگر بچہ جن لے گی، اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ اور وہ بھی اللہ کے نام سے، وہ بھی اللہ کے نام سے تم نے اس بچی کو بگاڑا اور برباد کیا، اس کا نکاح کرایا اللہ کے نام سے کہ وہ جائز ہو گئی، اس کو کمرے میں اس کے ساتھ اکیلا رکھا۔ شرم نہیں آئی، شرم نہیں آئی لوگوں کو؟ کتنے بغیرت ہیں ہم، اور ہم سنی شیعہ کی باتیں کرنے بیٹھتے ہیں۔ ہم سب کو ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اس کے نکاح کو بھی ہم جائز اگر کہتے ہیں، اور اس طرح سے زنا کو رواج دیتے ہیں، اور اس طرح سے بچی کو ٹیون کیا گیا کہ وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں جانا ماں باپ کے ساتھ، خدا کیا ان کے ساتھ کرے گا۔ میں حیران ہوں کہ وہ 14 سال کی بچی اگر بچہ جن لے گی تو اس کی زندگی میں جب وہ تھوڑی بڑی عمر کی ہوگی نا، اس وقت اس کو ریلائز ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا گیا تھا۔ یہ آپ مسلمان ہیں، ایسے مسلمان ہیں آپ، اتنی اتنی بچیوں کی شادی کر کر ان کو رات لڑکوں کے ساتھ رکھتے ہیں، اور وہ بھی آپ نے لڑکے کو دیکھا کیا کما رہا ہے کیا تو نے پڑھا؟ کیا بچوں کو سنبھال سکے گی بیچاری دعا زہرا؟ کیا اتنی سی بچیوں کی شادیاں جائز ہوتی ہیں؟ اس کو پڑھنا تھا، اس کو لکھنا تھا، اس کو کچھ بننا تھا، اس کو گھر سنبھالنا تھا، اس کو دنیا سنبھالنی تھی، اسے بھی بزنس کرنا آنا چاہیے تھا، تب جا کر وہ ماں باپ کو تسلی ہوتی کہ اب ہم اپنی بچی کی شادی کر رہے ہیں۔ ایک ماں باپ نے انہیں پالا اور تم اس ماں باپ کی غیر موجودگی میں اس کا نکاح کرتے ہو اللہ کے نام سے، اس کو حلال کرتے ہو۔ شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ نہیں چھوٹیں گے یہ دنیا میں بھی برباد ہوں گے، یہ آخرت میں بھی برباد ہوں گے، اور اللہ بچیوں کو بھی نیک توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اس طرح کے نکاح اور اس طرح کی شادیاں اور اس طرح سے مینسس کا حوالہ دینا، اللہ اکبر، میری تو روح کانپ جاتی ہے کہ یہ بچی کی اگر بچہ ہو گیا تو یہ بچی کی تو زندگی برباد، اور اس بچی نے جو راتیں گزاری ہوں گی لڑکے کے ساتھ اتنی سی عمر میں، اس بچی کو تو انہوں نے برباد کر دیا نکاح کے نام پر۔ خدا ان کو پہنچے گا، ضرور پہنچے گا، اور جو لوگ اس کے اندر چاہے جج وکیل جو بھی غلط فیصلے دے رہے ہیں، اللہ ان کو پہنچے گا۔ دیکھیں اتفاق سے یہ بات آ گئی کہ نکاح کی عمر کس کو بولتے ہیں؟ یتیموں کے مال مت دو چھوٹی عمر میں، یتیموں کو اس وقت ان کے مال حوالے کرو جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی وہ تمہارے سے مال لیں اور اب خود کا بزنس کر سکیں، اور اب وہ اپنا روٹی روزی کا ارینجمنٹ کر سکیں، اب وہ اپنا گھر چلا سکیں۔ یہ نکاح کی عمر تھی، نہ کہ جب لڑکے کی ہڈی نظر آئے گردن سے تو نکاح کی عمر ہے یا بلوغت کی عمر ہے۔ ایسی باتیں کر کر ہم نے اس معاشرے کو کہاں پہنچا دیا۔ سب کو اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ اس آیت کو بس کمپلیٹ کرتے ہیں کہ یتیموں کو اس وقت مال لوٹاؤ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچیں، یعنی الگ رہ سکیں، گھر چلا سکیں۔ فَإِنْ آنَسْتُمْ، پس اگر تم پاؤ ان میں رشدہ کہ واقعی بھلائی ہے، یہ اس طرح اس قابل ہو چکے ہیں، فَادْفَعُوا، پھر ان کے حوالے کرو ان کی طرف ان کے مال، اور ان کے مال جلدی بھی نہیں کھانا کہ ختم ہی ہو جائیں، کہ وہ بڑے ہو کر تم سے حساب کتاب لیں، اور اگر غنی ہو تو اس مال
کو بچا لو، بچتے رہو، اور اگر فقیر ہو تو مل جل کر تمیز سے کھاؤ کہ حساب دے سکو، لیکن جب تم ان کو مال لوٹاؤ تو گواہ بنا لینا، یعنی بے شک تم نے پالا، کسی سے پوچھ کے نہیں پالا، لیکن مال دیتے ہوئے، جیسے تم اپنی بچی کی نکاح کو لوگوں کے سامنے کرتے ہو اور اس میں ماں باپ ہوتے ہوئے بھی گواہ ہوتے ہیں، تو تم تو یہ نہیں کہتے کہ میں نہیں پالا پوسا ہے تو گواہی کی کیا ضرورت ہے؟ تو بالکل یتیموں کے مال بھی دیتے ہوئے آپ کو گواہ رکھنا چاہیے. کل کلا وہ یتیم ہی وہی بیچاری جیسے دعا زہرا دوسروں کے معاملے میں آ کر اپنے والدین کو دکھ دے رہی ہو یا الٹی باتیں اس کو سکھائی جاتی ہیں، ایسے ہی یتیم بھی ان کے 100 ماں باپ ہو جاتے ہیں. یہ جو یتیم ہو جاتا ہے نا، ان کے 100 ماں باپ ہو جاتے ہیں. اب آپ نے گواہی دیے بغیر مال دے دیا، کل کلا وہ آپ ہی کے سر پر آئیں گے کہ انہوں نے ہمیں صحیح حساب نہیں دیا، انہوں نے ہمارے والدین کا مال کھا لیا. تو یہ اللہ کی باتوں میں بڑی حکمت ہے. گواہ بنایا کرو ان کے مال دیتے ہوئے، جبکہ اللہ تمہارا حساب لیں گے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، حساب تو ایکچولی اللہ تم سے لیں گے، لیکن یہ ایتھیکلی ہے، یہ ایتھک ہے، یہ طریقہ کار ہے، یہ لا ہے، قانون ہے کہ تم تھوڑا حساب کتاب دے کر اور لوگوں کو، بڑوں کو گواہ بنا کر ان کے مال کو لوٹایا کرو. نکاح کی عمر پلیز دیکھ لو، خدا را اپنے بچوں کے ساتھ ظلم مت کرو. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.